अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़ा ऐसा नेक अमल है जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। इतना बड़ा अमल, उसके आदाब क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे रोज़ा के आदाब। पहला अदब है रोज़ों में नमाज पंजगाना की अदायगी। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन फरमाते हैं, रोज़ादार तमाम कौली और फ़ेली इबादात खुसूसन नमाज पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदा करने का इल्तिज़ाम करे, क्योंकि ये उस तक़वा का समरा है जिस वजह से रोज़ा उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ हुआ, और नमाज को ज़ाया करना तक़वा के मुनाफी है। इरशाद बारी ताला है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फ़उलाइक यदख़ुलूनल जन्नता वला युज़लमूना शैया। फिर उनके बाद ऐसे जानशीं उनकी जगह आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लग गए, तो जल्द ही वो गुमराही को मिलेंगे, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। ये सूरह मरियम की आयत है 59 और 60। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आपके पास तशरीफ़ लाए और कहा, मैं नाबीना शख्स हूँ, मेरे पास कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, मुझे इजाज़त दे दें कि मैं घर पर नमाज अदा करूँ। आपने फरमाया, अज़ान सुनते हो? उन्होंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, तब तुम पर ज़रूरी है, यानी बाजमात नमाज अदा करनी। बाज़ रिवायात में आता है कि आपने जमात छोड़ने वालों के घरों में आग तक लगाने का इरादा कर लिया था। आपने तर्के जमात को मुनाफिकों की मुशाबहत करार दिया। आपके अहद मुबारक में माजूर हजरात दो आदमियों के सहारे मस्जिद पहुंचकर बाजमात नमाज अदा करते थे। चुनांचे आपने बाजमात नमाज का सवाब तन्हा नमाज पर 27 गुना फायक व बरतर करार दिया है। रमज़ान में नमाज़ों को बर वक्त अदा करने की आदत डालने के लिए पहले से प्लान कर लें। दूसरा अदब है रोज़ों में तिलावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने साथियों का सफारशी बनकर आएगा। सिलसिला अहादीस सहीहा की रिवायत है 2019 नंबर पर। रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ। रोज़ा के दौरान कुरान की तिलावत में एक अजीब लज्जत और मिठास महसूस होती है। नुज़ूल कुरान के महीने के दिन कुरान मजीद की तिलावत के दिन है। जब रमज़ानुल मुबारक आता तो मुहद्दिस इमाम शिहाबुद्दीन ज़ोहरी कहते हैं, ये कुरान हकीम की तिलावत और खाना खिलाने का महीना है। ये रिवायत लताइफुल मारिफ की है, पेज नंबर 245 है। इब्न अब्दुल हकम इमाम मालिक बिन अनस के बारे में बयान करते हैं कि रमज़ान की आमद के साथ ही वो हदीस की मजलिस और अहले इल्म की मजलिस से दूर हो जाते और मुसहफ खोल कर उसे देख कर तिलावत करने की तरफ मुतवज्जो हो जाते। रमज़ान में तिलावत कुरान की आदत बनाने के लिए
پہلے سے پلان کر لیں۔ تیسرا ادب ہے روزوں میں قیام اللیل کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی 2014 نمبر روایت۔ قیام اللیل سے رمضان کی راتیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں دن کے روزے، راتوں کا قیام، دراصل دونوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے تو یہ راتیں کس قدر قیمتی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں قیام اللیل کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ چوتھا ادب ہے روزوں میں ذکر الہی کرنا۔ رب العزت کی یاد انسان کے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ یہ یاد انسان کو کس طرح سے رب کی طرف رخ کرنے کی رغبت دلاتی ہے۔ رمضان یادوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ذکر الہی کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی سے انسان کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اسے پیاس کیسے ستا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کو ایسی مصروفیت رہتی ہے کہ وہ ہر سانس کے آنے جانے کے وقت میں ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ رمضان میں روزے کے دوران خاص طور پر اور راتوں میں ذکر الہی کو عادت بنانے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ چوتھا ادب ہے روزوں میں سخاوت کرنا۔ رمضان سخاوت کا موسم ہے۔ رمضان صدقہ دینے والوں کا موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی اور امت کی رہنمائی کے لیے علم، جان، مال، ہر طرح کی سخاوت کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ رمضان میں سیدنا جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں سخاوت کرنے کا پلان کر لیں۔ رمضان اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی اصلاح کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ رمضان میں گھر والوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں، انہیں خیر کے کاموں کی ترغیب دلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا اور روزے کے دوران ایک بہت بڑا ادب ہے وقت کی حفاظت کرنا۔ رمضان کا وقت قیمتی ہے اور اس میں ہونے والی تربیت بھی قیمتی ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ رمضان میں وقت کی حفاظت کرنے اور وقت کی پابندی کرنے کو عادت بنانے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ پھر رمضان کا ایک ادب ہے باہمی اخوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ہر زمانہ اور ہر دور میں آپس میں اخوت کے رشتے کو قائم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ رسول اللہ نے رمضان کو خصوصاً ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے میں باہمی اخوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے خصوصاً کوششیں کرنی چاہیے۔ اخوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کے نتیجے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہمدردی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اسے دکھ دینے سے اجتناب کرتا ہے۔
رمضان میں باہمی اخوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ ایک اور ادب ہے گناہوں سے اعضاء کی حفاظت کرنا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے، اس کا ہاتھ حرام لینے، حرام پکڑنے اور حرام چھونے سے روکا رہے، اس کا ہاتھ لوگوں پر زیادتی کرنے والے کاموں مثلاً ظلم و زیادتی، دھوکہ دہی، سودی معاملات، چوری، رشوت کے ذریعے مال و دولت حاصل کرنے سے رکا رہے، اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے جانے اور اس کی نافرمانی کے لیے چلنے سے رکے رہے۔ رمضان میں گناہوں سے اعضاء کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان زبان کی حفاظت کرے۔ گناہوں سے زبان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا، کیا ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، لوگ اپنی زبانوں کی کارستانیوں کی وجہ سے ہی اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ روزہ دار پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو گناہوں مثلاً ہر جھوٹی اور حرام بات، غیبت، چغلی، فحش کلامی، گالی، بے وقوفی اور جہالت کی باتوں سے روکے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، غیبت کرنے، عزتوں سے کھیلنے، پاک دامن لوگوں پر تہمت لگانے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والی باتیں پھیلانے سے اپنی زبان کو روکے رکھے۔ روزہ دار غصہ کے وقت زبان سے بےہودہ گفتگو کرنے سے زبان کو روکے رکھے۔ روزہ دار مجرموں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور ان کی طرف سے دفاع کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھے۔ روزہ دار نامحرموں سے غیر اخلاقی گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو روکے۔ رمضان میں گناہوں سے زبان کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ پھر روزے کا ادب ہے گناہوں سے دل کی حفاظت کرنا۔ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ دل گناہوں سے محفوظ ہو تو تمام اعضاء پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 52 نمبر روایت ہے۔ مومن رمضان اور غیر رمضان میں اپنے دل کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ مومن غلط عقائد، شبہات، وساوس، بری نیت سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہے۔ مومن اپنے دل کو تکبر سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ تکبر کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ تکبر یہ ہے کہ کوئی حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مومن اپنے دل کو خود پسندی سے بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اترا کر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ مسند احمد اور الادب المفرد کی روایت ہے۔ مومن اپنے دل کو حسد سے بھی روکتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مومن اپنے دل کو بغض سے بھی پاک رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حسد دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ یہ موڑنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال موڑنے والی ہے، بلکہ دین موڑنے والی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔
مومن اپنے دل کو بخل سے بھی پاک رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایمان اور بخل دونوں کسی ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ مومن اپنے دل کو باطل باتوں پر غور و فکر کرنے سے بھی بچاتا ہے، وہ ہر اس چیز سے رک جاتا ہے جو ایمان کے لائق نہیں ہوتی۔ رمضان میں گناہوں سے دل کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نظر کی حفاظت کریں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنی نظر کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے روکے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ رمضان میں گناہوں سے نظر کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ گناہوں سے کانوں کی حفاظت کر لیں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو بیہودہ اور گندی باتوں کو سننے سے روکے، وہ اپنے کانوں کو لہو و لعب اور موسیقی سننے سے بچائے، وہ غیبت، چغلی، جھوٹ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتوں کو سننے سے روکے، وہ اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام جنوں اور انسانوں کو جمع کرے گا تو ان سے ان کے کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ رمضان میں گناہوں سے کانوں کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ گناہوں سے پیٹ کی حفاظت کر لیں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے، نہ سحری میں حرام کھائے نہ افطاری میں، وہ سود، رشوت اور یتیم کے مال کو کھانے سے بچے، اس لیے کہ جس نے پیٹ میں حرام داخل کیا تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچا جو کہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا۔ اس کے سر کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام مال اس کی غذا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رمضان میں گناہوں سے پیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں۔ روزہ کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزہ دار پر روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور امید کی کیفیت طاری رہے، وہ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا، اسے بے حساب اجر و ثواب دے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا۔ ساتھ ہی یہ خوف بھی رکھے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت کے بعد ایمان والے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ روزے کے وہ آداب ہیں جن کا خیال رکھنے سے ہی روزہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں کہ عقلمند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی خوب ہے، اور بے وقوف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی برا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یقین اور تقوی کے ساتھ ذرہ برابر عبادت غلط کاریوں کے ساتھ کی ہوئی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے۔
بعض علماء نے کہا ہے کہ بہت سے روزہ دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں، اور بہت سے بے روزہ روزہ دار وہ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور روزہ دار بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی روزہ رکھنے اور اس کے آداب کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ روزہ افضل عمل ہے، لیکن انسان کو زندگی میں ایسی مجبوریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے روزہ رکھا نہیں جا سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزہ ترک کرنے کے جائز اسباب کیا ہیں؟ اسلام آسانی اور سہولت کا دین ہے، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ اسلام کی آسانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیماروں اور مسافروں کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور رمضان کے بعد قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزے میں رخصت کی کیا صورتیں ہیں۔ اسلام میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ صورتوں میں روزے کی قضا اور کچھ میں فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ پہلی صورت بیماری ہے۔ روزہ چھوڑنے کی رخصت کی پہلی صورت بیماری ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر بیمار کو روزہ رکھنے سے مشقت لاحق ہوتی ہو تو اسے ترک صیام کی اجازت ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کی۔ البتہ معمولی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی تو ایسے بیمار کے لیے روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ المجموع کی روایت ہے، والیوم 6 ہے، پیج 257۔ بیماری کی دو قسمیں ہیں، ایسی بیماری جس سے شفا یاب ہو جانے کی امید ہو، اور دوسرے ایسی بیماری جس سے شفا یاب ہو جانے کی امید نہ ہو۔ پہلی قسم کی بیماری کے احکامات کیا ہیں؟ ایسا بیمار شخص جسے یہ امید ہے کہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رخصت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے اور بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ رب العزت کا فرمان ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ ایسا شخص جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے شفا یاب ہو جانے کی امید ہو، اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو اور نہ ہی روزہ رکھنا اس کو نقصان دیتا ہو۔ مثال کے طور پر جسم کے کسی حصے میں درد ہے، زکام ہے، دانت کا درد ہے یا ایسی دیگر بیماریاں، اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس لیے کہ اسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو لیکن روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ اور چھوڑ دینا مسنون ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حالت مشقت میں روزہ نہ رکھنے کی جو رخصت دی ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح یہ ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی نافرمانی کے کام کیے جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 108۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور جب روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل نہ رہے تو وہ روزوں کی قضا ادا کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیمار شخص کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے اور نہ دوسرے کو۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے 250 نمبر پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیمار کو کیسے معلوم ہوگا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے بتانے سے یہ علم ہو کہ روزہ رکھنے سے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، اور جتنے دن کے روزے چھوڑے ان کی قضا صحت یاب ہو جانے کے بعد ادا کرے۔ اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر بیمار کو روزہ رکھنے سے نقصان پہنچتا ہو پھر بھی وہ روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا؟ ابن حزم فرماتے ہیں اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیمار کے لیے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا مقرر کیا ہے۔ اس لیے اگر اس نے بیماری میں روزہ رکھا تو اس کی مثال قادر شخص کی سی ہے جس نے ماہ رمضان کا روزہ ماہ شعبان ہی میں رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح اس کے لیے روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا اور اس پر اس روزہ کی قضا ضروری ہوگی۔ علامہ ابن حزم کے قول کی بنیاد اس مشہور فقہی قاعدے پر ہے کہ جس کام سے فی ذاتی ہی روکا جائے اگر کوئی اس کو کر بھی لے تو وہ کام ادا نہیں ہوگا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ نقصان پہنچنے کے خدشے میں روزہ رکھنا حرام ہے تو مذکورہ قاعدہ کی بنیاد پر اگر وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مریض کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایام تشریق اور عید کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اس لیے ایسی بیماری میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ دوسری قسم کی بیماری کے احکامات کیا ہیں۔ تو ایسا شخص جسے یہ امید نہ ہو کہ وہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا، جیسے انتہائی بوڑھا شخص یا ایسا شخص جس کے بارے میں قابل اعتماد مسلمان ڈاکٹر نے خبر دی ہو کہ وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ روزے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ جو دائم المرض ہو اور اس کی بیماری ختم ہونے کی کوئی امید نہ ہو، جیسا کہ کینسر کی بیماری ہے، تو ایسے شخص پر روزہ ضروری نہیں، کیونکہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے جس سے یہ امید کی جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا۔ تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اجماع ہے کہ ایسا بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو وہ روزہ چھوڑ دے۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ سیدنا ابن عباس نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ انہیں چاہیے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بخاری کی 4505 نمبر روایت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزے کے کفارے کے طور پر کھانا کیسے کھلایا جائے۔ کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جتنے دنوں کا روزہ مریض کے ذمے ہو اتنے دنوں تک کا کھانا تیار کر کے فقراء اور مساکین کو کھانے کے لیے بلا لے اور انہیں دوپہر یا رات کا کھانا کھلائے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک سے ثابت ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ 1 یا 2 سال تک انہوں نے ہر روز ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلایا اور روزہ افطار کرتے رہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جتنے دن کے روزے اس کے ذمے ہوتے ہیں دنوں کا غلہ شہر میں زیادہ استعمال کی جانے والی خوراک میں سے مسکینوں کو دے دے۔ اس طرح کہ ہر مسکین کو نصف سا 1.25 کلو تقریباً گیہوں یا چاول ان کو دیں، اس لیے کہ نبی کریم نے کعب بن عجرہ سے فدیہ اضحیٰ کے بارے میں فرمایا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کو نصف سا غلہ دے دو۔ یہ صحیح بخاری کی 1816 نمبر روایت۔ تو مناسب یہ ہے کہ گیہوں یا چاول کے ساتھ گوشت یا کوئی دوسری چیز
جو سالن بن سکے وہ بھی پیش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل ہو سکے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ رہ گئی بات کھانا کھلانے کے وقت سے متعلق، تو اس میں اختیار ہے، اگر چاہے تو ہر دن کے روزہ کے بدلے فدیہ دے دے، اگر چاہے رمضان کے آخری دن تک کے لیے مؤخر کر دے۔ روزے سے پہلے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فدیہ کو مقدم کرنا روزہ کو مقدم کرنے کی طرح ہے۔ تو کیا ماہ شعبان میں رمضان کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا؟ اسی طرح علیحدہ علیحدہ مختلف مسکینوں کو بھی غلہ دینا جائز ہے۔ جتنے دنوں کا روزہ اس کے ذمہ باقی ہو، اسی طرح مستحقین کے گھرانے کو دینا بھی جائز ہے۔ وہ فقیر اور مسکین جنہیں فدیہ دیا جائے، انہیں زکوٰۃ کے مستحق افراد ہونا چاہیے، لہٰذا کسی کافر یا ایسے شخص کو فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا جس کا نفقہ خود اپنے اوپر واجب ہے۔ فدیہ میں روپیہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ شہر کی عام خوراک کے مطابق ہر دن کے روزہ کے بدلے اسے تقریباً 1.5 کلو غلہ دیا جائے گا۔ یہ المنتقی کی روایت ہے اور والیوم 3 ہے، پیج 140۔ روزہ ترک کرنے کی دوسری صورت سفر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں بیمار کے علاوہ مسافر کے لیے بھی حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں بھی مسافر کے لیے روزہ سے رخصت آئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ یہ ترمذی کی 715 نمبر روایت۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سایہ اور پانی میں سفر کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ اس کا خادم بھی ہو، یعنی بذریعہ جہاز کا سفر ہو یا پیدل سفر کر رہا ہو، بہر صورت اسے روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر کوئی مسافر روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے سفر میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ سیدہ عائشہ نے روایت کیا کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھو اور جی چاہے تو افطار کر لو۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، لیکن روزے دار بے روزہ دار پر اور بے روزہ دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی 1947 نمبر روایت۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سفر کے دوران اگر کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہو اور کچھ لوگوں نے نہ رکھا ہو تو انہیں ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرح کے لوگوں نے شریعت کے مطابق عمل کیا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء نے کہا، ہم رسول اللہ کے ساتھ رمضان میں سخت گرمی میں نکلے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی اپنا ہاتھ گرمی کی سختی سے سر پر رکھے ہوئے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ کے سوا ہم میں سے کوئی روزہ دار نہیں تھا۔ یہ بخاری کی 1945 نمبر روایت ہے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو یا نہ ہو، خواہ وہ سایہ اور پانی میں سفر کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ اس کا خادم بھی ہو، بہر صورت اسے روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر پڑھنے کی اجازت ہے۔ مجموع الفتاوی کی روایت ہے، والیوم 25 ہے، پیج 210 ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے سفر قصر کی مسافت جتنا ہو یا عرف عام کا سفر۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے، سفر کے لیے مسافت کی کوئی حد مقرر نہیں، البتہ اس سلسلے میں عرف عام پر اعتماد کیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسافت قصر سے متعلق
اعتبار عرف کا ہے، متعین مسافت کا نہیں، لہٰذا جسے لوگ عرف میں سفر شمار کریں وہ سفر شمار ہوگا اور اس پر شرعاً سفر کے احکامات جاری ہوں گے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے، لہٰذا کرائے پر گاڑی چلانے والا یا کوئی اور جب مذکورہ مسافت سے زیادہ کا سفر کرے تو نمازیں قصر کر کے پڑھے اور رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دے۔ دوسری صورت ہے مسافر اپنے شہر سے متصل آبادی سے باہر نکل جائے، جیسا کہ سیدنا انس کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور پھر ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ بخاری کی 1099 نمبر روایت ہے اور مسلم کی 690 نمبر روایت ہے۔ چنانچہ جب تک اپنے شہر سے نکل نہ جائے قصر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح اس کے لیے روزہ کھولنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ ابھی تک سفر میں نہیں ہے اور نہ ہی اس پر مسافر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب تک مسافر اپنے شہر کے رہائشی علاقے سے نکل نہ جائے اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز نہیں۔ جب وہ اپنے شہر کے رہائشی علاقے سے دور ہو جائے تو روزہ کھول سکتا ہے۔ جب جہاز اسے لے کر پرواز کر جائے اور وہ رہائشی آبادی سے دور ہو جائے تو وہ روزہ کھول سکتا ہے۔ اگر ایئرپورٹ شہر سے باہر ہو تو وہ روزہ کھول سکتا ہے، لیکن جب ایئرپورٹ شہری میں ہو یا شہر سے متصل ہو تو وہ پرواز سے پہلے روزہ نہیں کھولے، اس لیے کہ وہ ابھی تک اپنے ہی شہر میں ہے۔ جو شخص رمضان میں سفر کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اس وقت تک روزہ کھولنے کی نیت نہ کرے جب تک وہ سفر پر نہ چلا جائے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ اسے کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ سفر ہی نہ کر سکے۔ اور تیسری صورت ہے سفر کے بہانے روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے سفر کرے کہ وہ سفر کے بہانے روزہ چھوڑنا چاہتا ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ امام ابن القاسم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو شخص روزہ چھوڑنے ہی کے مقصد سے سفر کرے تو اس کا یہ سفر اور روزہ چھوڑنا دونوں حرام ہے۔ روزہ چھوڑنا اس لیے حرام ہے کہ اس کے لیے کوئی جائز شرعی عذر نہیں ہے، اور سفر اس لیے حرام ہے کہ وہ حرام طریقے سے روزہ چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ سفر کے بہانے روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو اس لیے کہ فرائض الہی میں ہیلہ سازی کرنے سے فریضہ اس سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت ہے سفر کسی گناہ کے کام کے لیے نہ کیا گیا۔ جمہور علماء کا یہی نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ گناہ کے کاموں کے لیے سفر کرنے والے کے لیے رخصت کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس رخصت میں مکلف کے لیے سہولت اور آسانی ہے، اور حرام کاموں کے لیے سفر کرنے والا اس کا حقدار نہیں ہے کہ اسے سہولت اور رخصت دی جائے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا ہے ماہ رمضان میں اس مسافر کے لیے روزے رکھنے اور چھوڑ دینے کے جائز ہونے کا بیان جس کا سفر گناہ کے کام کے لیے نہ ہو۔ پانچویں صورت ہے مسافر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اگر مسافر کسی جگہ پر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ قصر کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے اور آپ نے وہاں پر 4 دن قیام کیا تو نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتے رہے، اور اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی صورت میں نمازیں پوری پڑھی جائیں، اور اگر مسافر اپنے ارادے میں متردد ہو، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اس طرح بہت سے دن گزر جائیں تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتا رہے گا، کیونکہ رسول اللہ نے مکہ مکرمہ میں 13 دن سے زیادہ اور تبوک میں 20 دن قیام کیا، لیکن ہر جگہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ پر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ ادا کرے اور روزے چھوڑ دے۔ اگر وہ
4 दिन से ज़्यादा ठहरने का इरादा करे तो नमाजें पूरी अदा करे और रोज़े भी रखे। अगर वो अपने क़याम के बारे में तरद्दुद में हो और इसी हालत में कई दिन गुजर जाएं, तो नमाजें कसर के साथ अदा करना और रोज़े छोड़ना उसके लिए जायज़ है। सैयदना इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूलुल्लाह फ़तह मक्का के लिए जाते हुए रोज़े से थे, लेकिन जब आप मकाम कदीद पहुँचे, जो कदीद और उस्वान के दरमियान एक चश्मा है, तो आपने रोज़ा खोल लिया। उसके बाद नबी करीम ने रोज़ा नहीं रखा यहाँ तक कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। ये बुखारी की 1944 नंबर रिवायत है। इमाम शौकानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस से मालूम होता है कि अगर मुसाफिर किसी जगह पर तरद्दुद की हालत में ठहरा रहे तो वो जब तक वहाँ पर ठहरा रहे उसके लिए रोज़े न रखने और नमाजें कसर पढ़नी जायज़ हैं। जिस सफ़र में रुख्सत की इजाज़त है उसमें इस बात की तफरीक नहीं कि वो सफ़र आर्जी हो, जैसे हज और उम्रा, रिश्तेदारों की ज़ियारत या तिजारत वगैरह का सफ़र, या वो मुसलसल सफ़र में रहता हो, उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जबकि उसके लिए कोई ऐसा इलाका हो जहाँ वो ठिकाना करता हो, यानी ना उसके साथ उसके अहले खाना हो और ना ही उसकी सवारी, उसकी मुस्तकिल रिहाइश हो, जैसे डाकिया जो मुसलमानों की ज़रूरियात की खातिर सफ़र करता रहता है, और किराए पर गाड़ियाँ चलाने वाले, पायलट और नौकरी करने वाले लोग, खा उसका सफ़र यौमिया ही हो। ऐसे तमाम लोगों के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में उन पर रोज़ा की कज़ा है। इसी तरह वो बादबान जिसकी रिहाइश के लिए खुश्की पर घर मौजूद हो, यानी उसकी मुस्तकिल रिहाइश कश्ती ना हो, ये लोग सर्दी के मौसम में इन छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करेंगे, इसलिए कि सर्दी के दिन छोटे और ठंडे होते हैं, फिर उन दिनों में रोज़ा रखना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे लोग माह रमज़ान में अपने शहर वापस आ जाएं, तो जब तक वो अपने शहर में रहें उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। और शहर के अंदर टैक्सी या गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का हुक्म मुसाफिर का नहीं, इसलिए कि उन्होंने कसर की मुसाफत तय नहीं की, लिहाजा उन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह वो मुजाहिदीन जो दुश्मनों से जंग करते हैं, जब वो इतनी मुसाफत का सफ़र करें जिसमें नमाज कसर की जाती है, तो उनके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है और रमज़ान के बाद उन पर कज़ा ज़रूरी है। अगर ये मुजाहिदीन सफ़र न करें और कुफ़ार उन पर उनके मुल्कों में हमला करें, तो जिसे जिहाद करने के साथ साथ रोज़ा रखने की ताकत हो उन पर रोज़ा रखना ज़रूरी है, और जिसे रोज़ा रख कर फरीज़ जिहाद की अदायगी की ताकत ना हो तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। अलबत्ता रमज़ान के बाद छूटे हुए रोज़ों की कज़ा उन पर ज़रूरी है। एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना अफजल है या छोड़ना? मुसाफिर की 3 हालतें हैं। पहली हालत है मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना और ना रखना बराबर हो तो उसे इख्तियार है, यानी रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल ना हो तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखने और इफ्तार करने में से जो काम आसान हो वो कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम पर तंगी का इरादा नहीं रखता। अगर मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना और इफ्तार करना दोनों बराबर हों, तो ऐसी सूरत में उसके लिए रोज़ा रखना अफजल है, क्योंकि सफ़र में रोज़ा रखना रसूलुल्लाह से साबित है। और दूसरी सूरत है मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना मुश्किल, तो रोज़ा छोड़ना अफजल है। अगर मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो और इफ्तार करना आसान हो तो उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह और छोड़ना अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उसकी दी हुई रुख्सतों से फ़ायदा उठाया जाए। और सईदा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जो एक दरख्त के साए में बैठा हुआ था और उस पर पानी छिड़का जा रहा था। आपने पूछा, तुम्हारे साथी को क्या हो गया है? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये रोज़ादार है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये नेकी और तकवा नहीं है कि तुम सफ़र में रोज़े रखो। अल्लाह ताला ने जो रुख्सत तुम्हें दी है उसे कबूल करो। नसाई की 2260 नंबर रिवायत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔